अब अगर कहीं इत्तिहाद की जरूरत है ना, तो इन सास बहू की तरह लड़ने वाले मौलवियों को जरूरत है, ये पीरों को जरूरत है। जिस दिन ये पीर साहिबान, उलमा, अल्लामा और मौलवी सुधर गए ना, अल्लाह की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। जिनको कौम ने बड़ा पीर, बड़ा अल्लामा और बड़ा मौलवी बनाया है, तो क्या इनको सिर्फ जलसों में जुब्बा पहनाकर इनका हाथ चूमने के लिए बनाया है? ये 2-2, 3-3 उर्स हर खानका में करने की क्या जरूरत है? और हर खानका के 2-2, 3-3 जानशीन, सज्जादा नशीन आपको मिलेंगे। कोई भी ऐसी खानका बता दीजिए कि जहां पर 2-2, 3-3 सज्जादा नशीन ना हो। बस ये इसी के लिए, उर्स के लिए, कबाली के लिए, जलसे के लिए ये बड़े मौलाना और बड़े पीर बने हुए हैं। और ये जो आज लोग इत्तिहाद का झूठा ढोंग रच रहे हैं ना, मेरे भाई, आज के दौर में इत्तिहाद मिल्लत पे बात करने की कतान कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की भी हाजत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो आम मुसलमान है ना, वो बनाम मुस्लिम मुत्तहिद हो चुका है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी बनाम मुस्लिम हमें सताया गया, हम पर कोई मुसीबत आई है या हमारी कौम पे कोई अत्याचार हुआ है, हमारे बच्चों को मारा गया, उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, या हमारी मस्जिद मदरसों पे हमले हुए हैं, अभी वक्फ बोर्ड का मसला देख लीजिए, या फिर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी हुई है, हमारे मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई, हमारे कुरान की बेहुरमती की गई है, तो हमने बारहा देखा है कि फिर न कोई अमीर रहा है, न कोई गरीब रहा है, न कोई छोटा रहा है, न कोई बड़ा रहा है, और न कोई देवबंदी रहा है, न कोई बरेलवी रहा है। जब भी हमारी कौम पे कोई आंच आई है और बनामे मुस्लिम हमें सताया गया है ना, तो आम मुसलमान बनाम मुस्लिम मुत्तहिद होकर के वो सड़कों पे उतरा है और सबने मिल करके उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। और इसकी जिंदा मिसाल अभी इम्तियाज जलील साहब की रैली का ले लीजिए, जो चलो मुंबई उन्होंने मिशन छेड़ा, आप उसको देख लीजिए कि जब उन्होंने हुजूर के नाम पर लोगों को आवाज दी, कौम को आवाज दिया, तो ना कोई देवबंदी रहा, ना कोई बरेलवी रहा, ना कोई अहले हदीस रहा, ना कोई गैर मुकल्लिद रहा। तमाम मकतबे फिक्र के मुसलमान, अमीर गरीब, सब लोग उनकी एक आवाज पे इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए ना कि पूरी मुंबई उनकी तादाद के सामने थम गई। उनको देख करके इतना लाखों उमड़ता हुआ सैलाब मुसलमानों का देख करके बड़े से बड़े दुश्मन भी हैरान रह गए। तो इससे पता चलता है कि अब मुसलमानों को मुत्तहिद करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आम मुसलमान अब मुत्तहिद हो चुका है। अब अगर कहीं इत्तिहाद की जरूरत है ना, तो इन सास बहू की तरह लड़ने वाले मौलवियों को जरूरत है, ये पीरों को जरूरत है, जिन्होंने आज अपने स्टेज को अखाड़ा बना रखा है, जंग का मैदान बना करके रख दिया है। बात बात पे इनके यहां मुनाजरे हो रहे हैं, बात बात पे इनके यहां एक दूसरे के खिलाफ दलीलें कायम की जा रही है, और बात बात पे एक दूसरे को ये जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं और बाइकाट की बात करते हैं। तो आवाम को मुत्तहिद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो लोग आज इत्तिहाद मिल्लत की बात कर रहे हैं, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। वरना अगर ये बड़े चाह लें, ये पीर चाह लें, ये हमारे उलमा चाह लें, जो कौम के जिम्मेदार हैं, जो कायद अपने आप को कहते हैं, अगर ये हकीकत में चाह लेना, तो एक पल में ये अवाम मुत्तहिद हो सकती है, एक सेकंड में अवाम मुत्तहिद हो। और मुत्तहिद है, लेकिन अभी भी 2, 4, 10 लोग कहीं हमसे जुदा हैं। अगर वो हमसे कटे हुए हैं, तो उन पर आज के इन्हीं बुजुर्गान दीन और पीर साहिबान का करम है। ये जो मौलवी अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, ये इनकी करम फरमाइयां हैं। आज लोग कहते हैं कि हजरत आप मौलाना साहिबान के खिलाफ और पीर साहिबान के खिलाफ बातें मत किया कीजिए, आप इनसे क्यों नाराज होते हैं? हमने कहा मेरे भाई, एक औरत की जिम्मेदारी है घर में खाना बनाना, घर संभालना और बच्चों की देखरेख करना। ये बताइए, अगर औरत शाम को आपको खाना बना करके ना दे और आपके बच्चों की देखभाल ना करे, तो आप नाराज होंगे कि नहीं होंगे? एक मर्द की जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाए, मेहनत मजदूरी करे और जा करके खून पसीना बहा करके अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम करे, वो कमा करके लाए, बच्चों को खिलाए। लेकिन अगर वो मर्द घर में आराम से लेटा रहे और इनका उनका मुंह देखता रहे, घर से बाहर कदम तक निकाले, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा उस पर? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी रियाया को संभालना, उनको सुरक्षा देना, उनके लिए सहूलतें फराहम करना, उनकी नौकरी का इंतजाम करना। अगर हुकूमत ये अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे।
ہر بندہ، ایک امام کی ذمہ داری ہے نماز پڑھائے، مدرس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھائے۔ اگر امام اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، مدرس اپنے بچوں کو نہ پڑھائے، تو ہر کوئی آواز اٹھائے گا۔ تو ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو جن کو قوم نے بڑا پیر، بڑا علامہ اور بڑا مولوی بنایا ہے، تو کیا ان کو صرف جلسوں میں جبہ پہنا کر ان کا ہاتھ چومنے کے لیے بنایا ہے؟ کس لیے ان کو بڑا بنایا ہے؟ تماشا دیکھنے کے لیے قوم کا؟ یہ قوم نے جو ان کو کروڑوں کی گاڑیاں دی ہیں خرید کر کے، یہ اس لیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، ہم پر کوئی اتیاچار ہوگا، ہمارے بچوں کو مارا جائے گا، معاملہ لنچنگ کی جائے گی ہماری، یا ہماری مسجد مدرسوں پہ اور ہمارے مذہب پہ حملے ہوں گے، تو جس طرح ساری دنیا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھے گی، تم لوگ بھی بیٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں گھس کر کے ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنا۔ اس لیے ان کو قوم نے بڑا بنایا ہے۔ یہ لاکھوں لاکھ کے نذرانے قوم ان کو کیوں دیتی ہے؟ اور میرے بھائی، میں بڑی تلخ، مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی گالیاں ملیں گی، لیکن آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کی جتنی خانقاہ ہے، کوئی بھی خانقاہ ایسی نہیں ہے نا کہ جہاں پر سال میں 2-2 3-3 عرس نہ ہوتے ہوں۔ یہ 2-2 3-3 عرس ہر خانقاہ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی بھی رات خالی نہیں جاتی ہے کہ جب ہماری قوم میں کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، اور کوئی مطلب کسی گاؤں میں کوئی بڑا بھاری جلسہ نہ ہو۔ لاکھوں لاکھ روپے برباد ہوتے ہیں ایک ایک رات میں۔ اور یہ جو ہر خانقاہ میں 2-2 3-3 عرس ہوتے ہیں، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے قوم کو لوٹنے کا۔ یہ کیوں 2-2 3-3 عرس؟ اور ہر خانقاہ کے 2-2 3-3 جانشین، سجادہ نشین آپ کو ملیں گے۔ کوئی بھی ایسی خانقاہ بتا دیجئے کہ جہاں پر 2-2 3-3 سجادہ نشین نہ ہوں، اور جہاں 2-2 3-3 4-4 عرس نہ ہوتے ہوں۔ اتنے سارے مطلب انہوں نے قوم کو بس یہ اسی کے لیے، عرس کے لیے، قوالی کے لیے، جلسے کے لیے یہ بڑے مولانا اور بڑے پیر بنے ہوئے ہیں۔ باقی جب قوم کی بات آتی ہے، جب ہم پر کوئی اتیاچار ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، بچوں کو جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے، یا پھر اور کوئی ہم پر، ہمارے خلاف انیائے ہوتا ہے، تب پھر یہ ایک بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بہت زیادہ ہوگا نا تب جب اسلامی مہینے کا چاند طلوع ہوگا، تب پھر ان حضرات کے، ہمارے قائدین کے اور ہمارے علماء اور ہمارے خانقاہوں سے چاند کی خبر کا لیٹر پیڈ جاری کر دیا جائے گا کہ بھئی یہاں چاند نکل آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کی یہ سمجھتے ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ ہوگا جب بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا اور ان کے خلاف تنقیدیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ کریں گے بہت زیادہ، تو بس کسی اخبار میں جب کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ مذمتی بیان جاری کر دیں گے کہ بھیا ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں، یا جو یہ واقعہ، جو حادثہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یا جب ہم پر کوئی، ہمارے خلاف کوئی قانون بن کر کے آئے گا، تو بس اتنا کہیں گے کہ ہم یہ قانون کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ بس اتنا بیان دے کر کے اور پھر اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ جبکہ ہر قانون انہوں نے برداشت کیا، ہر ظلم انہوں نے برداشت کیا، اور انہی لوگوں کے چکر میں آج پوری قوم بزدل ہوتی چلی گئی۔ لیکن الحمدللہ میں پھر کہتا ہوں کہ اب قوم بیدار ہوئی ہے، اور ہماری عوام الحمدللہ عام مسلمان متحد ہوا ہے بنام مسلم۔ لیکن ان بدبختوں کو اور کچھ نام نہاد مولویوں کو اب ان کا یہ متحد ہونا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، ان سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو میمون مدنی سے لوگ کیسے بات کر رہے ہیں اور کیسے بیانات دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آج اب عوام کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے یہ مذہبی چولا پہنے والے مولویوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، علماء کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ پیر صاحبان، علماء، علامہ اور مولوی سدھر گئے نا، اللہ کی قسم پوری قوم سدھر جائے گی۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے یار، جب بھی قوم کہیں ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتی ہے تو یہ طرح طرح کے شوشے کہ لو وہ تو دیوبندی ہے، وہ تو بریلوی ہے، وہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، وہ بی ٹی میں پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے جب بھی اتحاد کی بات کی ہے نا، اور اتحاد ممکن بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب نظریات نہیں، عقائد نہیں،
بنام مسلم متحد ہوا جائے، یعنی کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کی کوشش کی جائے۔ نظریات سب کے اپنے اپنے، خیالات سب کے اپنے اپنے، عقائد سب کے اپنے اپنے، عقائد سے قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نظریات سے قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں ہے، لیکن دنیا خواہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، غیر تو ہمیں بہرحال مسلمان کے نام پر ٹارگٹ کرتا ہے نا، تو غیر جن کو مسلمان سمجھتا ہے، ہم سب مسلمان کے نام پر اکٹھا ہوں اور متحد ہوں، تب ہمارے یہاں اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہماری عوام کو سمجھ آ گیا اور متحد ہو گئی ہے عوام اس نام پر۔ بس اللہ ان دین کے ٹھیکیداروں کو ہدایت دے دے، ان کو متحد کر دے اللہ۔ لیکن یہ چیز ظاہری طور پر دیکھیں تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی وہی ہے انگریزوں والی کی لڑاؤ اور حکومت کرو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے قوم کو ملا دیا اور ہم نے یہ اختلافات نظریات سے پرے اٹھ کر کے بنام مسلم سب کو متحد کر دیا تو اپنی روزی روٹی بند ہو جائے گی، اپنا دھندا، اپنی دکان ختم بھائی، پھر تو ہمارا ہاتھ کون چومے گا؟ تب تو پھر سب ایک دوسرے کا ہاتھ چومنے لگیں گے نا، تو پھر ہماری خصوصیت کیا رہ جائے گی؟ تو اس لیے یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ رہی بات اتحاد کی، تو اتحاد کی باتیں ان سے سنو پھر۔ ہر آج دیکھیے کتنے کانفرنسز اور کتنے جلسے اور کتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں اتحاد ملت کے نام پر، لیکن ہم نے ابھی تو جب سے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کہیں اتحاد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اتحاد کے نام پر، اصل اختلاف وہیں سے شروع ہوا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آج لوگ اتحاد کی صرف بات کرتے ہیں یا دوسروں کو متحد کرنا چاہتے ہیں، خود کسی کے ساتھ متحد ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان سے متحد ہو، یہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کبھی اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ اتحاد کے لیے کچھ آپ کو جھکنا پڑتا ہے، کچھ سامنے والے کو جھکنا پڑتا ہے۔ اتحاد دونوں طرف سے ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن آپ اکڑے رہو، آپ فرعون بنے رہو اور کہو کہ نہ ہم تو بالکل نہیں جھکیں گے، دنیا جس کو آنا ہے میرے قدموں پہ جھکے، تو آپ اتحاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اتحاد کا صرف ڈھونگ کر رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اتحاد آپ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اتحاد کے لیے زمین پہ اترنا پڑتا ہے اور اتحاد کے لیے جھکنا پڑتا ہے، قوم کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ اور اس میں پیر صاحب اور مولانا صاحب اور مولوی صاحب، اس میں آپ کی عزت نہیں جائے گی، بلکہ اگر خیر خواہی کی نیت سے قوم کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے بھلے کے لیے اگر آپ جھکیں گے نا، تو میرے نبی کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس سے آپ کی عزت نہیں جائے گی، بلکہ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا، اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ آپ جھک کر کے تو دیکھیے، سماج کو ملا کر کے تو دیکھیے، قوم کو یکجٹ تو کیجئے، دیکھیے آپ کو کتنا پیار ملتا ہے۔ دیکھیے امتیاز جلیل صاحب کو میں نے بتایا، کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک آواز لگائی حضور کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، اور ان کے ایک آواز پہ سارے مسلمان اکٹھا ہوئے بھی، اور دیکھیے پھر ان کو اللہ نے کیسی عزتیں نصیب فرمائی، لوگوں نے کتنی دعائیں دی، کتنا پیار ملا ان کو۔ تو جو بھی خلوص کے ساتھ میدان میں اترے گا میرے بھائی، اللہ اس کے خلوص کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ اس کے اس خلوص کا صلہ اس کو، اور بہترین صلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ خدا کے واسطے یار، اب ذرا کچھ پل کے لیے یہ جو ہمارا روایتی معاملہ چلتا آ رہا ہے نا، اسٹیجوں پہ جھگڑنا، جگہ جگہ مناظرے کرنا، بحث کرنا، دلیلیں ایک دوسرے کے خلاف قائم کرنا، اور ہمیشہ بس ایک دوسرے کو کاٹنے بانٹنے اور بائیکاٹ کی باتیں کرتے رہنا یار، تو ذرا وقت کا آپ لحاظ کیجئے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نا یار ذرا اس سے آپ بچیے، گریز کیجئے۔ اور قوم جہاں متحد ہو رہی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہے، اس کو اگر آپ جمع نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو روکیے بھی مت۔ آپ ایسی کوئی بات مت کیجئے، ایسا کوئی شوشہ مت چھوڑیے کہ یار ہماری قوم بکھر کر کے رہ جائے، اور جو چاہے اس کو جہاں آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر دے۔ خدا کے واسطے وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ اب بہت ضروری ہے کہ مسلمان یکجٹ ہو کر کے ایک آزاد اپنی قیادت چنیں اور اس کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔